Welcome back to Tea Break. आराम से उनको काम करने दीजिएगा, उनको मंशूर याद दिलाते रहिएगा। ये मेरी आज की वीडियो की बॉटम लाइन है, तो इसको पल्ले से बांध लें। अपनी पूरे 5 साल उनका मंशूर याद दिलाते रहिएगा। आपके पास ताकत है, किस चीज़ की ताकत है? चोर 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 चोर, डाकू डाकू कहना छोड़िएगा, इसे ना बनाने दीजिएगा। प्लीज़ माज़रत के साथ दोबारा से मैं आपको कह रहा हूँ कि जो भी हुकूमत बन जाए उसको बयानिया ना बनाने दीजिएगा। जो भी हुकूमत बन जाए उसको बयानिया ना बनाने दीजिएगा। बिल्कुल, जो भी हुकूमत बन जाए उसको बयानिया ना बनाने दीजिएगा, बल्कि क्या बनाने दीजिएगा? उनको बार बार याद दिलाइएगा, ये आपका मंशूर था, इस पे अमल करें, ये आपका मंशूर था, इस पे अमल करें, ये आपका मंशूर था, इस पे अमल करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टी ब्रेक। आपका लुकमान सुलेमानी आपके सामने। व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह ठीक होंगे। बात वही सियासी बीट वाली चल रही है, क्योंकि 8 फरवरी का अभी प्रॉपर रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद कोई भी नया सेटअप नहीं आया और नए सेटअप के लिए जोड़ तोड़ जारी है। हम इसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे और साथ ही हम आप लोगों के कमेंट्स जो आप लोग करते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात जो हम आप लोगों के साथ करेंगे वही कुछ दिन तो करना पड़ेगी टी ब्रेक के फ्यूचर के हवाले से। चलें, तफसील पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को ऑन कर लें, और ताकि हम फिर अपनी तफसील की तरफ जाएं। और बेल का बटन ऑन क्यों करवाते हैं इसका आपको भी पता है कि जितनी नई वीडियो हैं वो सब की सब आपको सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र आ जाएं। चलें, बात इस तरह है कि हुकूमतें रिज़ल्ट अनाउंस हो गए। रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल हुए, कुछ बिल्कुल नॉर्मल हुए, कुछ लोगों ने खुश दिली से उसको कबूल किया। मिसाल के तौर पे नून लीग के हम ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की बात करते हैं। उन्होंने अपने हलके का बहुत खुश दिली से एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे अवाम ने मुस्तरद कर दिया तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कुछ लोगों ने औरों ने भी एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो अदालतों में चले गए। इस तरह चलता रहा। लेकिन जो अब चल रहा है वो नंबर गेम है। आप इसको नंबर गेम कहें, आप इसको जोड़ तोड़ कहें, आप इसको हार्स ट्रेडिंग कहें, जो मर्ज़ी कहें, ये भी प्रोसेस चलना है। ये प्रोसेस आप कह लें कि आज रात तक का, वैसे तो 6 बजे तक का ऑफिशियल टाइम है, लेकिन ये टाइम एक्सटेंड भी हो सकता है। नॉर्मली 72 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन 72 घंटे का टाइम तो रिज़ल्ट अनाउंस शुरू होने से होता है। लेकिन जिसको जिस वक्त फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन यानी मिल जाता है, उस वक्त से वो 72 घंटे जो है वो स्टार्ट करते हैं। 72 घंटों में जितने भी इंडिपेंडेंट हैं, वो चाहे अभी तो सोशल मीडिया के ऊपर ऐसा ही शो किया जा रहा है ना कि जितने भी ये इंडिपेंडेंट हैं ये सारे के सारे पीटीआई से हमायत याफ्ता हैं या पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे इंडिपेंडेंट पहले भी हुआ करते हैं, आज पहली दफ़ा नहीं हुए, और वही इंडिपेंडेंट इस दफ़ा भी थे। इंडिपेंडेंट होने का मकसद ये था कि देखें, काफ़ी सारी जमातों ने इलेक्शन से पहले भी आपस में एक दूसरे के साथ सीट एडजस्टमेंट की थी। सीट एडजस्टमेंट के चक्कर में कुछ नाराज़ अरकान थे, वो इंडिपेंडेंट खड़े हो चुके थे और वो जीते हैं। और वो जीतने के बाद अब वो भी तो ज़ाहिरी बात है वो सारे पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं है। अब असल बात देखने वाली वो ये होगी कि ये पीटीआई के जितने हमायत याफ्ता हैं, पहले तो ये था ना कि डंडे के ज़ोर पे मोड़ लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब ये किस तरफ मुड़ते हैं? क्या स्टैंड करते हैं, अपनी पार्टी की हिमायत के साथ स्टैंड करते हैं, एक हुकूमत बनवाते हैं अपनी पार्टी को किसी नई पार्टी के नाम से, या इधर उधर बिक जाते हैं और वही फिर पुराने चेहरे हमें मिलेंगे नून लीग और पीपी की कि वो मिल के हुकूमत बना रहे हैं? क्योंकि सुनने में जो बात आ रही है वो यही आ रही है कि इनकी मुलाकातें जारी हैं, इनके सीट एडजस्टमेंट जारी हैं। सीट एडजस्टमेंट से मुराद ये है ओहदे वाली सीटें, मसलन वजारत किसने लेनी है, फ़लाँ वजारत किसने लेनी है, ये सारी बातें चल रही हैं। इन सारी बातों में एक और बात बड़ी अहम जो चल रही है वो आपने थंबनेल के ऊपर भी देखी होगी, मैं उसकी बात करता हूँ कि एक ही वक्त में 2 वज़ीर-ए-आज़म, जी एक ही वक्त में 2 वज़ीर-ए-आज़म, एक ही वक्त में 2 वज़ीर-ए-आज़म। हाँ, ये बात चल रही है। ये कैसे बात चल रही है? ये देखें, ये इस तरह से बात चल रही है कि अगर नून लीग और पीपी मिल के हुकूमतें बनाते हैं, जब मिल के हुकूमतें बनाएंगे तो इनकी डीलिंग इस तरह से भी बैठ सकती है कि देखें, हम ऐसा करें
پہلے 2.5 سال نون لیگ کا وزیر اعظم یعنی نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہو جائیں، دوسرے 2.5 سال پی پی کا وزیر اعظم یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وزیر اعظم ہو جائیں، یعنی یہ 2 وزیر اعظم ایک ہی حکومت کے اندر پہلے سے ڈیسائیڈ شدہ ہوں، اور یہ ہو سکتا ہے، ایسے کوئی چنبے والی بات نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات ہم جو کرتے ہیں اور جو سننے میں بھی آئی ہے وہ یہ سننے میں آئی ہے کہ یا تو پھر اگر نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تو صدر زرداری ہوں گے، آصف علی زرداری ہوں گے، یا پھر دوسری ایک اور چیز سننے میں آتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو ان کو وزیر اعلیٰ کی سیٹ چھوڑ کے اوپر وہ زرداری صاحب کے کسی بندے کے حوالے کرنی پڑے گی، پنجاب والی، کیونکہ پنجاب میں بھی کلین ہی ہے، وہ بالکل سادہ اکثریت تو نہیں ہے۔ اسی طرح جبکہ سندھ میں پی 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 کی بالکل سادہ اکثریت ہے، اور وہ ادھر خود ہی اپنی 2/3 کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، یا ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ ادھر بھی اب جو وفاق میں سچویشن ہے، وفاق میں سچویشن اسی طرح ہی ہے، نون، ایم کیو ایم اور پی پی یہ تینوں مل کے حکومت بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جب دوسری طرف دیکھا جائے، دوسری طرف اگر ہم پی ٹی آئی کی بات کریں، پی ٹی آئی کو بھی سادہ اکثریت نہیں ملی، کیونکہ ان کے حمایت یافتہ بھی کتنے ہیں، نون لیگ اور پی ٹی آئی کے تقریباً برابر ہیں، وہ زیادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے آزاد امیدوار پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، یہ آپ کو بھی پتہ ہے، تو اس میں ایسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس میں ایک سٹانس جو میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں لیا تھا وہ میں پھر سے دہراتا ہوں، کوئی بڑی دھاندلی مجھے نظر نہیں آتی، اور اگر بڑی دھاندلی ہوئی بھی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی الیکشن میں نہیں ہوئی، پہلے ہوئی ہو تو ہوئی ہو، ٹھیک ہے، مجھے نہیں نظر آتی، کیونکہ جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ رزلٹ آئے ہیں، جو ایکسپیکٹڈ تھا وہ رزلٹ آئے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہاں، مذہبی جماعتوں کے ساتھ ضرور دھاندلی ہوئی ہے، کوئی بھی عالم انہوں نے، کوئی بھی مذہبی عالم انہوں نے اسمبلی تک نہیں پہنچنے دیا، کوئی بھی نہیں پہنچنے دیا۔ کنہوں نے؟ اب میں کن کا نام لوں؟ عوام کا نام لے لوں، بہتر تو یہی ہے۔ عوام سارا سال جی ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران ملے، فلاں ملے، ووٹ ڈالتے ہوئے یار آپ لوگوں نے کس کو ڈالا تھا ووٹ؟ بتائیں نا۔ اب اسی لیے وہ سعد رضوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے، باقی بھی جو ہے وہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کا آیا کراچی سے، جی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ چوری کر لیا گیا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ میں عوام سے سوال کرتا ہوں نا، عوام بتائے، سارا سال یہی کہتی ہے کہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران ملے، تو ووٹ آپ کس کو ڈالتے ہیں؟ کیا کسوٹی رکھی ہوتی ہے آپ لوگوں نے ووٹ ڈالتے ہوئے؟ چلیں جس کو بھی ڈالا وہ آپ کا استحقاق تھا، آپ نے ڈالنا تھا، ڈال دیا۔ اب ایک کام کیجئے، جو بھی پارٹی آئے، جس طرح بھی آئے، جیسے بھی وہ جوڑ توڑ کر کے حکمرانی بنائے، ان سب کو پورے 5 سال ان کا منشور یاد دلاتے رہیے گا۔ آپ کے پاس طاقت ہے، کس چیز کی طاقت ہے؟ چور 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 چور، ڈاکو ڈاکو کہنا چھوڑیے گا۔ سوشل میڈیا کی طاقت ہے آپ لوگوں کے پاس، اس کے اوپر ان کو منشور یاد کروائیے گا کہ یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کا فوراً سے پہلے ہمیں پہلے تو مائل سٹون دیں، پھر اس کے بعد یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، تو ہر مائل سٹون کے اوپر ان کو یاد کرائیے گا، جی یہ کرنا تھا، ہوا نہیں، کہاں گیا؟ ٹھیک ہے، یہ چیز ہے، اس طرح سے حکومتیں چلاتے ہیں۔ ہاں، اس طرح نہ کیجیے گا کہ جو بھی پارٹی، مجھے نہیں پتا کس نے آنا ہے، جوڑ توڑ جاری ہے، پی ٹی آئی آ سکتی ہے، نون پی پی اکٹھی آ سکتی ہے، پی ٹی آئی پی پی اکٹھی آ سکتی ہے، پی پی آئی ایم کیو ایم پی پی اکٹھی آ سکتی ہے، یہ ساری جماعتیں مل کے ہی آنی ہے۔ جس طرح پی ڈی ایم ٹائپ حکومت تھی نا، یہ بھی پی ڈی ایم 2 سٹائل حکومت بننی ہے، تو اس لیے بجائے چور چور یہ کہنے کے نا، کہہ دیجئے گا کہ جو آپ لوگوں نے منشور دیا تھا اس منشور کے اوپر چلے، اب آپ آگے ہیں، ہمیں سکون چاہیے، ہمیں لڑائیاں نہیں چاہیے، ہمیں کیا چاہیے؟ مضبوط پاکستان چاہیے۔ وہ کیسے ہوگا؟ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ہم پاکستانی جو ہیں وہ، ہم عوام جو ہیں، ہم چسکوں کے اوپر جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، ہم چسکوں کے اوپر جاتے ہیں، ہم کارکردگی کے اوپر نہیں جاتے، ہم بیانیے کے اوپر ووٹ ڈال دیتے ہیں، کارکردگی کے اوپر ووٹ نہیں ڈالتے۔ کارکردگی کی میں ایک مثال بھی آپ کو دیتا ہوں۔ ایک اینکر ہے، کسی پچھلے 3.5 سال کی جو حکومت تھی، پھر 16 ماہ کی حکومت تھی، ان دونوں حکمرانوں کو سامنے بٹھا کے ایک اینکر صرف یہ پوچھے کہ بتائیں جی آپ نے کام کیا کیے ہیں پچھلے اپنی حکومت کے اندر۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ایک میگا پروجیکٹس دونوں حکومتیں بتا سکیں گی۔
ہاں یہ ضرور بتا سکیں گے جی ہم نے اس کا احتساب کیا، اس کا کیا، اس کو ہم نے چور کہا، اس کو ہم نے ڈاکو کہا، اس کو ہم نے میر جعفر میر صادق کہا، اس کو ہم نے فلاں کہا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے اکاؤنٹوں میں، کسی کے اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے پھر ان کو ووٹ دیے ہیں بیانیے کی بنیاد کے اوپر۔ ایک کا بیانیہ پہلے یہ تھا ووٹ کو عزت دو، دوسری کا بیانیہ پہلے کچھ اور تھا بعد میں کچھ اور تھا، ہر پوائنٹ کے اوپر اس نے بیانیے بنائے۔ اینڈ کے اوپر جس بیانیے کے اوپر اس نے ووٹ لیے، اس نے یہ ووٹ لیے کہ کیا ہم غلام ہیں، اس بیانیے کے اوپر ووٹ لیے۔ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ لیے ہی نہیں، پہلے بھی نہیں لیے، اب بھی نہیں لیے۔ 2018 میں بھی کارکردگی کی بنیاد پہ نہیں تھے، تب بھی بیانیے کی بنیاد کے اوپر تھے، کیونکہ تب بھی کارکردگی آپ کو کے پی کے میں دیکھ لینی چاہیے تھی۔ پھر اس کے بعد اب پھر بھی بیانیے کے اوپر جتنی جماعتوں کو ووٹ ملے ہیں بیانیے کے اوپر ملے ہیں، کارکردگی کے اوپر نہیں ملے۔ تو یہ ہماری عوام کے سوچنے کی باتیں ہیں۔ عوام ووٹ کس کو دیتی ہے؟ کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ووٹ دیتی ہوتی تو میں نے ایک ووٹ دیا ہے اپنا، اس دفعہ فرسٹ ٹائم میں نے کارکردگی سوچی ہے، سوچ کے ووٹ دیا ہے۔ پہلے تو میں نے انڈیپینڈنٹ کا تو میں نے بھی آپ کو بھی منع کر دیا تھا۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو کینڈیڈیٹ کھڑا ہے اس کا کیا اہمیت ہے، اس کو ووٹ دوں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں نے پارٹی کو دیکھا کہ جماعت کیا ہے، جماعتوں کی کارکردگی کیا ہے، جماعتوں کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو ووٹ دے دیا۔ حالانکہ میرا ان کی فکر سے بہت اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ ایمانی حد تک اختلاف ہے، لیکن پھر بھی ان کو کارکردگی کی بنیاد پر آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے جب بھی ووٹ کاسٹ کیا کریں کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ کاسٹ کیا کریں۔ اب جو بھی حکومت بن جائے گی آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اس حکومت کو بیانیے نہ بنانے دیجیے گا، پلیز معذرت کے ساتھ دوبارہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی حکومت بن جائے اس کو بیانیے نہ بنانے دیجیے گا، جو بھی حکومت بن جائے اس کو بیانیے نہ بنانے دیجیے گا، بالکل جو بھی حکومت بن جائے اس کو بیانیے نہ بنانے دیجیے گا، بلکہ کیا بنانے دیجیے گا، ان کو بار بار یاد دلائیے گا یہ آپ کا منشور تھا اس پہ عمل کریں، یہ آپ کا منشور تھا اس پہ عمل کریں، یہ آپ کا منشور تھا اس پہ عمل کریں۔ آپ کو پورا ٹائم ملے گا، 5 سال ملے گا، جتنے مینڈیٹ کے لیے آپ آئے ہیں اتنا ٹائم ملے گا، بس اس منشور کے اوپر عمل کریں، منشور پہ عمل کریں، منشور پہ عمل کریں۔ جب منشور پہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر بیانیے بنے گے، بیانیے بنے گے، بیانیے بنے گے، اور بیانیے نہ بنوائیے گا۔ جو بھی حکومت آئے اس کو آرام سے کام کرنے دیجیے گا، آرام سے کام کر کے اس کو منشور پہ عمل درآمد کا یاد دلاتے رہیے گا، آرام سے ان کو کام کرنے دیجیے گا، ان کو منشور یاد دلاتے رہیے گا۔ یہ میری آج کی ویڈیو کی باٹم لائن ہے، تو اس کو پلے سے باندھ لیں اپنی۔ پھر وہی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں بتائیے گا کہ ٹی بریک کا فیوچر کیسا ہونا چاہیے۔ ٹی بریک ختم نہیں ہونے والی انشاءاللہ۔ ہم نے 300 ویڈیو کا ٹارگٹ رکھا ہوا ہے، ابھی ہاف ہوئی ہیں، 151 ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں، 300 ویڈیو تک کا ہم نے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں بتائیے گا کہ ٹی بریک کا فیوچر کیا ہے، فیوچر سیاسی بیٹ ہی رکھنی ہے یا فیوچر ہم واپس اپنا جو ٹریڈیشنل ہمارا ٹی بریک تھا ہم اس کی طرف جائیں۔ یہ بات تھوڑی سی واضح کیجئے گا۔ آپ لوگ آڈینس ہیں، ابھی تو آڈینس ہیں، کل کو آپ لوگوں نے ہماری فیملی آڈینس بننا ہے، تو اس لیے کوشش کیجئے گا کہ ہمیں ادھر ہی تھوڑا سا، کیونکہ یہ ایک موقع ہے نا، الیکشن ہو گئے ہیں، اس کے رزلٹ اناؤنس ہو گئے ہیں، اب حکومتیں بننے جا رہی ہیں، ادھر ہم رک سکتے ہیں۔ اگر ادھر نہیں رکے، اسی لے میں چلتے گئے تو ہو سکتا ہے پھر سالوں سال اسی میں ہی چلتے رہیں۔ اور آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں وہ بتائیے گا۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے، جاتے ہوئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔